सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। तो हमारे घरों में ये जो कुरान मुकद्दस रखा हुआ है, हमारे मोहल्ले में जो अजानें हो रही है, हमारे पास जो इस्लाम मौजूद है, हमारे पास जो अहदीस मौजूद है, हमारे पास जो इस्लाम का मंशूर मौजूद है, हमारे पास जो है अल्लाह का मुकद्दस दीन मौजूद है। अल्लाह अकबर। इतने समुंदरों को पार करके उस दौर में भी ये दीन जो यहाँ तक पहुँचा, यकीनन किसी की बड़ी मेहनतें हैं। अल्लाह अल्लाह। आइए, कल की गुफ्तगू में ये कहा गया था कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब को जख्मी किया गया। यानी दीन की इशाअत के लिए सहाबे किराम ने, मुस्तफ़ा जान रहमत ने, अहलुल बैत ने कितनी कुर्बानी दी है। आइए आज उसका एक मुख्तसर सा खाका फिर पेश करते हैं ताकि आपको पता चले। अल्लाह अकबर। दरअसल आज हमारे नौजवान नमाज आसानी से इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको रसूलुल्लाह की और असहाबे रसूल और अहले बैत रसूल की मेहनतों का अंदाज़ा नहीं है। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में यही चलता रहता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चांद के टुकड़े किए और पूरी दुनिया मुसलमान हो गई, सूरज पलटा और पूरी दुनिया मुसलमान हो गई। याद रखना मेरी कौम के जवानों, चांद के टुकड़े होना हक है, सूरज का पलटना हक है, जाबिर के बच्चों का जिंदा होना हक है, और फिर जो है बकरी का जिंदा होना हक है, कंकरियों का कलेमा पढ़ाना हक है। ये सब चीजें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन इन चीजों को देखकर तो मक्के के गुंडों ने कहा था कि ये जादू है। जिसको देखकर लोग मुसलमान हुए थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की काविशें हैं। आइए आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो लोगों के घर घर जाते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे घर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कई मर्तबा तशरीफ लाए और जब भी हुजूर मेरे घर आते तो मैं उनको इतना सताता, इतना सताने की इंतहा कर देता कि अगले दिन वो तशरीफ न लाएं, इसलिए कि अल्लाह अकबर, मैं ये चाहता था कि वो मेरे घर न आए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन खालिद कहते हैं मैं सता सता करके थक जाता, ये सोच करके कल वो नहीं आना चाहिए, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अगले दिन फिर तशरीफ लाते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करके दीन से दूर रहकर जिंदगी गुजारने वालों, मेरी कौम के जवानों, आइए अब जरा धड़कते हुए दिल से अपने नबी ने कितनी कुर्बानियां दी है इस रास्ते में, उसकी एक झलक सुन लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हरम मक्का में यानी मताफ काबा में, सहने काबा में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और आने के बाद अरब के कुछ लोग, कुरैश के कुछ लोग हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गले में जो है वो चादर का फंदा बना करके डालते हैं, उस हालत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में है, और फिर उस चादर को इस तरह से तंग किया जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गला शरीफ, जो हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मुबारक गला है उसको जो है वो तंग किया जाता है। बतकाज़े बशरियत बाहर की सांस बाहर की तरफ और अंदर की सांस अंदर की तरफ रुक जाती है। अल्लाह अकबर। ये कैफियत होती है। ज़रा सोचो तो सही, हिंदुस्तान के इस माहौल में अगर हम लोग एयरपोर्ट पर या जो है वो रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ रहे हों तो हिंदुस्तान के हमारे जो बिरादरान वतन है, जो मुसलमान नहीं है, अगर कोई आगे से गुजरता है तो उसको कहते हैं देखता नहीं कि ये नमाज पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे मुल्क में नमाज पढ़ने वाले को अभी भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। चंद सियासी लोग अगर सियासत चमकाने के लिए कुछ बात करें तो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क भारत की अक्सरियत नमाज पढ़ने वाले को इज्जत की निगाह से देखती है। मगर अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर में लाएं और जरा गौर करें, सोचें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में है, गले में चादर डाल करके उसको तंग किया जा रहा है, गोया के गले को फांसने की और फांसी देने की कोशिश की जा रही है। जब अल्लाह अकबर
یہ کیفیت تھی، اور حضور حالت نماز میں ہیں، اپنا دفاع بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد چیخ پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں نادانو، جو شخص تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، حق کی طرف تمہیں بلاتا ہے، تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر کو جو ہے وہ پھر کھولتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کفار مکہ نے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر وہ صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور صدیق اکبر کی داڑھی پکڑ کر ان کو اتنا مارتے ہیں اور پیروں سے کچلتے ہیں، اللہ اکبر، کہ صدیق اکبر کا سر پھٹ جاتا ہے۔ یہاں پر آگے بڑھ کر میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، آج جب کربلا بیان ہوتا ہے یا ماہ محرم میں جو ہے وہ تذکرے کیے جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں کس نیت سے صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی غلط شبیہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، آج ہم 1450 سال یا 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا، اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا، لیکن یہ اصحاب رسول ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ قربانی دی۔ اور جہاں تک سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی قربانیوں کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام پر احسان کیا، سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ کل قیامت کے دن اللہ میری طرف سے ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کا حال ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہے، اور سجدے کی حالت میں اللہ اکبر عقبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضور حالت سجدہ، اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی، گائے بھینس کی اوجڑی آپ بقرعید کے موقع پہ دیکھتے ہیں کتنی وزنی ہوتی، 2 3 لوگ اٹھاتے ہیں اس کو، لیکن اونٹ کی اوجڑی تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ لا کر کے وہ رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی حالت کے اندر جو ہے آقا سجدے میں ہے، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، طیبہ طاہرہ، ام الحسنین، ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں اور اپنے بابا جان کو اس حالت میں دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے۔ 5 یا 7 سال کی عمر تھی آپ کی اس وقت۔ اللہ اکبر، ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی کو کھینچنے کی کوشش کی اور جب وہ گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب گرا دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، بابا جان ان کے لیے ہلاکت کی اور تباہی کی دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح امتحان دے رہے ہیں، کیسی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ آج کوئی دین کی بات کرنے آتا ہے، کم سے کم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو چائے پیش کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ایسی بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگ رہے ہیں، لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے شہر کے ہر فرد کو بہتر جزا دے اس کی۔ کوئی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ دین کی بات ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، ادھر آپ بھیگ رہے ہیں، ادھر خواتین بھیگ رہی ہیں، کسی کو بھیگنے کا احساس نہیں ہے۔ دین کی محبت میں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ تو کرو، آج دین کی بات کرنے والے سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مگر اللہ اکبر وہ دن بھی لوگوں کو یاد ہے جب اللہ کے رسول دین کی بات کرتے تھے۔ اس وقت تو پتھروں کی برسات ہوتی تھی، کفار کے میلے میں جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام دین کی بات کرتے تھے۔ حج کے موسم میں حضور دین کی بات کرتے تھے تو مکے کے گنڈے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور کہتے تھے ان کی بات نہ سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، ان کی بات نہ سنو، یہ غلط بات کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر جب لوگ ان کی بات سنتے تو وہ اللہ کے رسول پہ پتھروں کی برسات کر دیتے۔ آئیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غلبہ دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، ایک بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو آج کے حوالے سے مکمل کروں، اس لیے کہ بارش بھی ہے اور میں بہت دیر
دیر تک کہ آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن صرف اپنے جوانوں سے چاہتا ہوں محسوس کرو یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کربلا میں امام کیوں گئے، تو اس کی کڑیاں ہم جوڑ رہے کہ کیوں گئے، اپنے نانا کی محنتیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ وفادار اولاد اپنے باپ کی محنتوں کو فراموش نہیں کرتی، وفادار اولاد اپنے باپ کی محنتوں کو نہیں بھولتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر مکے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے، یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا ایک کام کرو، محمد عربی کی 2 بیٹیاں وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یہ حضور علیہ السلام کی شہزادیاں، ابو لہب کے 2 بیٹے ان کے نکاح میں تھی، یعنی بہو تھی ابو لہب کی۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دو، جس وقت ان کی بیٹیاں طلاق پا کر کے گھر جا کر کے بیٹھے گی تب محمد عربی کبھی دین کی خدمت کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ مسلمانوں، تم اپنے نبی سے پیار کرتے ہو، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، اگر جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہو، اس کو رشتے نہیں آتے تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، ماں باپ سوتے نہیں ہیں، بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ کواری بیٹیاں اگر گھر میں ہو تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے اگر طلاق شدہ بیٹی طلاق پا کر جوان کسی باپ کے گھر میں آتی ہے تو وہ سینے پہ پہاڑ کی طرح بوجھ لگتی ہے۔ مسلمانوں، وہ دن بھی اللہ کے رسول نے دیکھا ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ صدمہ بھی مکے والوں نے پہنچایا کہ حضور کی 2 شہزادیوں کو طلاق دے دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی شہزادیاں گھر آ گئی۔ میں نے یہ طلاق کے واقعات جو ہے وہ حضور کی شہزادیوں کو کیوں اور کس طرح طلاق دیا بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کہیں پر پہلے بیان کر دیا ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ البتہ اللہ کے رسول کو قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر، اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا مکے والے بات نہیں مانتے، ادھر مکے والے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، سب مل جل کر کے آتے ہیں اور کہتے کام کرتے ہیں کہ ان کے چچا کے پاس چلتے ہیں، اور جا کر ان کے چچا سے کہتے ہیں کہ ان محمد عربی کو ہمارے حوالے کر دو، یا کم سے کم ان کو منع کر دو کہ وہ کام نہ کرے، اگر وہ کام اگر ایسا کرتے ہیں ہم انہیں قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے، نئے دین سے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کریں تو ہم جس خوبصورت لڑکی پر وہ ہاتھ رکھ دیں گے، ایسی عرب کی سب سے 10 خوبصورت لڑکیاں ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ سرداری چاہتے ہیں انہیں سردار مان لیں گے، اگر وہ مال چاہتے ہیں تو ہم مال جمع کر کے ان کے قدموں میں رکھ دیں گے، مگر ان سے کہو وہ اللہ کے دین کی اشاعت کو بند کر دے۔ یہ پلان لے کر کے وہ حضرت ابو طالب حضور کے چچا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے بات رکھتے ہیں، اور بات رکھنے کے بعد جب ساری گفتگو رکھتے ہیں، یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، ان کی باتوں کو سنا۔ جب وہ چلے گئے تو محبت بھرے لہجے میں چچا نے کہا، میرے بھتیجے تم نے سن لیا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے مکمل عزم کے لہجے میں کہا، چچا وہ مال، عورت اور سرداری کی بات کرتے ہیں، واللہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور پھر کہیں کہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ بند کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اس راہ میں جو میری مدد کرے گا کرے گا، جو میری مدد نہیں کرے گا پھر بھی میں اللہ کی مدد پر اپنا کام جاری رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا، حضرت ابو طالب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
جو کچھ ہوا اللہ اکبر آئیے اس کو دھڑکتے ہوئے دل سے سنیں۔ اللہ اکبر، لوگوں نے مکے والوں نے یہ کیا کہ محمد عربی اور ان کے خاندان والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، نہ کوئی ان سے سلام کرے، نہ کوئی ان سے بات کرے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے۔ اللہ اکبر، کہا جاتا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ تاریخ میں جو ہے وہ یعنی کہ سال الگ الگ لکھے گئے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ سال پر توجہ دینے کی بجائے صرف واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے چند گوشے ہمارے جوانوں کے ذہن میں بھی آ جائیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے لیے سوشل بائیکاٹ کی بات کی گئی، اور ایک گھاٹی کے اندر حضور علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا۔ اور پھر ایک دو دن کی بات نہیں، اس گھاٹی پر باضابطہ انہوں نے پیرا بٹھایا کہ بنو ہاشم کوئی بھی باہر نہ نکل سکے اور کوئی اندر نہ آ سکے۔ اللہ اکبر، مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کو بھی اس گھاٹی میں، جس کو تاریخ اور سیر کے اندر شعب ابی طالب کہا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے ننھے ننھے بچے اس گھاٹی کے اندر بلبلا اٹھتے تو گھاٹیاں گونج پڑتی۔ یہ کیفیت تھی۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اللہ، حضور کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو، ان ہاشمی شہزادوں کو اس وقت جو ہے وہ درخت کی پتیاں کھلائی جاتی۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے ننھے ننھے بچوں نے، خاندان بنو ہاشم کے ان ننھی سی کلیوں نے جو ہے اللہ کے دین کے لیے وہ دن دیکھا کہ ان کو درخت کی پتیاں اور درخت کی چھالیں چبانی پڑی۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ پیروں سے کوئی چیز ٹکراتی اور وہ نرم ہوتی تو اس کو جو ہے وہ اٹھا کر کے چبایا جاتا۔ یہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ چمڑا جلا کر کے اور چمڑے کو جو ہے وہ یعنی کہ بالکل مکمل جلا کر اس کو پانی میں گھول کر پینے والے پی لیتے۔ ان حالات سے 3 سال تک کے خاندان نبوت گزرتا رہا، بنو ہاشم گزرتے رہے۔ یقین جانے یہ میری قوم ہے، ہم لوگ ہیں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں کہ یہ جو ہزاروں مسجدوں کا سلسلہ ہے، یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے، ہمارے گھر تک پہنچنے میں کتنی محنتیں ہیں۔ یہ جو اللہ کا دین ہے، ہم دیندار کہلاتے، مسلمان کہلاتے، مومن کہلاتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ حالات ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اب تھوڑا یہاں محسوس کرو، اس گھاٹی کے اندر کوئی چھت تو نہیں تھی نا، وہ کھلی ہوئی گھاٹی تھی۔ 3 سال میں کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ 3 سال میں کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ 3 سال میں کیا اللہ اکبر وہ عرب کی کڑکتی ہوئی اور تیز و ترار دھوپ نہیں نکلی ہوگی؟ قربان، حضور کا پورا خاندان اس دھوپ میں ہے، اس سردی میں ہے، اس گرمی میں ہے، اس برسات میں ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی سائبان ہے۔ ان حالات میں ان لوگوں نے 3 سال کا وقت گزارا۔ گھر جا کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا۔ اللہ اکبر، یہی تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لینے سے پہلے، نشے کے انجیکشن جو ہے وہ جسم میں ڈالنے سے پہلے، MD اور کتا گولیوں کا نشہ کرنے سے پہلے، کیا مسلم جوان یہ نہیں سوچتے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان کی اہل البیت اور ان کے اصحاب کرام نے کتنی محنتیں کی ہے؟ اللہ اکبر، پھر یہ ہوا کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی، اللہ اکبر، 3 سال کے بعد جو ہے وہ اس سے نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر اسی گھاٹی کے اندر 2 شخصیتیں بہت بیمار ہوئی، حضرت سیدہ خدیجہ اور حضور کے چچا، اور 3 دن کے آگے پیچھے سے دونوں کی دنیا سے رحلت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال رکھا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جب آپ نے دیکھا مکے والے نرم نہیں پڑ رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا مکے کے
باہر کوشش کی جائے تاکہ مکے کے باہر والوں کو سمجھایا جائے، منایا جائے، ان کو دین کی طرف لایا جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کا سفر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام طائف کو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی تاریخ میں کم و بیش مکۃ المکرمہ سے نئے سڑک اور نئے راستے کے مطابق کم و بیش 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ طائف اللہ کے حبیب علیہ السلام اس سفر کے لیے نکلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس اس وقت سواری بھی موجود نہیں تھی۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشوار گزار وادی اور گھاٹیوں سے وہ سفر پیدل طے کیا، پا پیادہ طے کیا۔ اللہ اکبر۔ سروے نمبر 10 سے گولڈن نگر پیدل آنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور یہاں سے ہزار کھولی گولڈن نگر سے ہزار کھولی جانے پر پیدل جانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن سوچو، یہ اپنے نبی کی محنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محنت ہے۔ آج ہم لوگ روٹی کپڑا مکان میں الجھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنی اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے نہیں سوچا حضور علیہ السلام نے یہ دین جو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، اس کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ کتنی آسانی سے ہم کہتے ہیں مولانا نماز کو ٹائم نہیں ملتا، داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے، دین پہ عمل کریں گے تو لوگ ملا کہیں گے۔ میرے بھائی، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے نبی کی سید العالمین کی محنتیں تو ذرا غور کرو۔ حضور علیہ السلام پا پیادہ یعنی پیدل مکۃ المکرمہ سے سفر کرتے ہیں، کہاں؟ طائف کی طرف۔ تنہا حضور کے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں ہیں، اور جب وہاں پہنچے تو طائف کے سرداروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ اللہ نے نبوت عطا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سو تم ان پر ایمان لاؤ۔ وہ ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، پاک دامنی کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، اسی طرح صلہ رحمی کی طرف بلاتے ہیں، اچھے اخلاق کی طرف بلاتے ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب دعوت پیش فرمائی، ان ظالموں کا جواب کیا تھا؟ نقل کفر کفر نہ باشد۔ میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں بطور مفہوم۔ انہوں نے کہا اچھا، اللہ کو نبوت دینے کے لیے تم جیسا ہی شخص ملا تھا؟ معاذ اللہ، کیا عرب کے سردار نہ ملے تھے؟ اس طرح کی بات ان ظالموں نے کی۔ اگر وہ یہ بات کرتے تو یہ بات ہی کچھ کم کمینگی کی بات نہ تھی، یہ بات ہی کچھ کمینے پن کی بات نہ تھی۔ اتنی بڑی ہستی جو سر سے لے کر پیر تک، اللہ اکبر، جان شرافت، شان شرافت، کان شرافت، اللہ رب العزت نے جس کو اتنے مرتبے کا حامل بنا کر کے بھیجا ہو، ایسی ہستی کے بارے میں یہ گندے جملے کہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو رسول بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، عرب کے سردار نہ ملے تھے؟ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا خاندان مکۃ المکرمہ میں سب سے انفرادیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، بنو ہاشم ہر اعتبار سے جو ہے وہ پورے مکے میں بنی، بلکہ پورے عرب کے اندر جو ہے اپنا ایک مقام، مرتبہ، شان و شوکت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ پردادا جناب ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اونٹ ذبح کر کے اور اس میں ٹکڑے بھگو کر کے یعنی سرید بنا کر کے قحط کے دور میں لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اس کھلانے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ہاشم کہا تھا۔ آپ عرب کے سردار تھے، آپ کے بعد حضور کے دادا حضرت عبد المطلب عرب کے سردار تھے، یعنی یہ خاندان سرداروں کا خاندان تھا۔ اس کے باوجود بھی ان بدبختوں نے اس طرح کی گستاخی کی۔ اتنی یہی جملہ کم تو نہ تھا، یہ بڑا گندا اور غلیظ اور بدترین جملہ تھا۔ اسی گستاخی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ اپنے غلاموں کو، لڑکوں کو اکٹھا جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ یہ جب تک بستی سے باہر نہ نکلے ان کے پیچھے چلاتے رہو، غلط نعرے لگاتے رہو۔ اب وہ غلط نعرے کیا تھے اب میں اس کو بیان نہ کروں، لیکن جو غلط نعرے لگاتے رہو اور پتھر مارتے رہو۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سب سے مشکل دن آپ کی زندگی میں کون سا آیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ
طائف کے دن جتنی مجھے مشکلات تھی اتنا مشکل دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا. میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا طائف کا دن. ان کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ طائف کا دن کتنا مشکل ترین دن تھا. حضور اکیلے ہیں اور ایک غلام ساتھ میں ہے اور حضور علیہ السلام جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے آگے پیچھے قطار لگی ہوئی ہے, قطار آگے سے پیچھے تک, اور وہ حضور علیہ السلام پر پتھر مارتے ہیں, پتھر برساتے ہیں. سیرت نگار لکھتے ہیں وجود ناس خون میں لت پت ہو گیا اور پورا وجود جبہ شریف لباس اقدس خون میں بھر گیا, حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی. میں بھی یہی سوچتا تھا کہ خون سے بھر گئی, لیکن جب میں نے اپنی جماعت کے ایک عظیم سیرت نگار کو پڑھا تو مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ خون اتنا جم گیا تھا کہ جب وضو کرنے کے لیے نالین شریف سے پیر باہر کیے گئے تو اللہ اکبر, خون جو ہے وہ اس نالین کے اندر جم چکا تھا. اور جب نالین سے پیر باہر کیے گئے تو جس طریقے سے کوئی چیز چپکتی ہے کسی کے اندر, یہ کیفیت اور یہ حالات پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اسی پر بس نہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیرت نگار لکھتے ہیں جب حضور علیہ السلام جو ہے وہ خون میں لہو لہان ہو کر کے بیٹھ گئے تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کر ان ظالموں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور کی پنڈلیوں پر, پنڈلی سمجھتے پنڈلیوں پر, وہ حصہ جہاں پر ہمارا گوشت نہیں ہوتا ہڈی ہوتی ہے, یہاں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو کتنی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے. اللہ کے حبیب کو دونوں ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ پتھر مارے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پنڈلیوں کو لہو لہان کیا, سر سے لے کر پیر تک پورا وجود خون میں جو وہ بھرا ہوا ہے. اور ایسے عالم میں حضور بیٹھتے تو اٹھا اٹھا کر پتھر مارتے ہیں, غلط سلط نعرے لگاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالآخر ان زخموں سے چور ہو کر جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت سیدنا جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی دیکھا اور ان ظالموں کو بھی دیکھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی مرضی کیا ہے, آپ اپنی مرضی بتائیں. اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو, یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کے سلسلے کو ملا دیا جائے اور طائف والوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے, روئے زمین سے ان کو مٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. طائف کی وادیوں میں پتھر کھاتا رسول اللہ کو دیکھ کر کوئی ظالم میرے نبی کو مجبور, بے کس اور بے بس نہ سمجھے. اللہ نے ان کے اختیارات کو کیسے ظاہر فرمایا کہ جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ فرشتوں کو, پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ میں لے کر, اور اس فرشتے کو ساتھ میں لے کر جاؤ اور محبوب سے پوچھو کہ یار کی مرضی کیا ہے. اگر آپ کہیں تو طائف زیر و زبر ہو جائے گا, طائف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا. جس وقت تو جبریل نے یہ بات کہی, حضور علیہ السلام نے سر انور اٹھایا, اٹھا کر جبریل کو دیکھا اور جبریل کو دیکھ کر کے فرمایا اے جبریل, میرے اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ اسلام نہیں لاتے انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوگی, ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھے گی, ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوگی. اور اللہ کے رسول کی یہ بات دنیا نے دیکھی کہ وہ تو ایمان نہ لائے لیکن ان کی آنے والی نسلیں اس طرح ایمان لائی کہ بہت دیر تک اور دور تک انہوں نے اسلام کی خدمت کی. جب اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے مکے سے, اب مکے سے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ مکے آنے کے بعد, طائف سے آنے کے بعد, مکے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ کوئی قیام نہیں کرنے دے رہا ہے. بالآخر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک شخص نے جو ہے وہ مکۃ المکرمہ تک پہنچایا اور پھر حضور علیہ السلام مکے میں. اور اب جب حضور مکے آئے تو ظالموں کا زور اور بڑھ گیا. جو لوگ اسلام لائے تھے غلاموں میں حضرت سیدنا بلال, حضرت عمار ابن یاسر, اسی طریقے سے حضرت عامر, یہ لوگ جو حضرت سمیہ, اسی طریقے سے حضرت یاسر, یہ لوگ جو اسلام لائے تھے, حضرت زنیرہ,
حضرت سمیہ یہ خواتین اور یہ ان غلاموں کو وہ باندھتے اور باندھنے کے بعد ان لوگوں کو مارتے. آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا بلال پر ظلم زیادہ ہوتا. امیہ بن خلف جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال حبشی کو لٹا دیتا. میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں آج ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کیا خبط سوار ہے کہ وہ اہل البیت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں. یقین جانے میں آپ کو یہی بات برسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں, آج بھی کہتا ہوں کہ لوگوں اہل البیت سے بہت محبت کرو, بہت محبت کرو, بہت محبت کرو. ان کی محبت جان ایمان ہے, لیکن محبت اہل بیت کا نام لے کر اصحاب رسول کو ٹارگٹ نہ کرو. اور جو لوگ صرف صحابہ کی بات کر کے اہل البیت کو جو ہے وہ ان کی حق تلفی کرنا چاہتے ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں صحابہ سے بہت پیار کرو, بہت پیار کرو, لیکن حضور کے گھر والوں کو نظر انداز نہ کرو. ان سے پیار کرنے والوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو, اس لیے کہ یاد رکھنا آل بھی قابل تعظیم ہے, اصحاب بھی قابل تعظیم ہے. اور احترام کرو حضور کی نسبت کی وجہ سے, حضور کے احترام کی وجہ سے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا, سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی, اور اللہ اکبر ایسے لوہے کے ایسے ڈنڈوں سے مارا جاتا جس کے اندر نوکیں نکلی ہوئی ہے. علامہ سید ابو الحسنات نے اس روایت کو لکھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی چیزوں سے مارا جاتا کہ جن ڈنڈوں کے اندر, لوہے کے ڈنڈوں میں جو ہے وہ نکیلی چیزیں نکلی ہوئی تھی, نوکیں نکلی ہوئی تھی. اور بلال سے کہا جاتا ایک بار لات و عزا کا نام لے لو, ایک بار کہہ دو میں نے محمد کو چھوڑ دیا, ایک بار کہہ دو اللہ ایک نہیں ہے. حضرت بلال حبشی مار پر مار کھاتے اور ایک ہی نعرہ لگاتے, احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. کہتے محمد کو چھوڑ دو, کہتے واللہ دنیا چھوڑ سکتا ہوں مگر محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اسی طرح حضرت سیدنا عمار ابن یاسر کو مارتے مارتے بے ہوش کر دیا جاتا, اور ان کی امی حضرت سمیہ کو اتنا مارا ابو جہل نے, جو وہ ڈنڈے سے باندھ کر کے ان کو مارا گیا. کوئی پیلر کہہ لے, کھمبا کہہ لے, اس سے باندھ کر کے حضرت سمیہ کو مارا گیا, بہت مارا. اور اس کے بعد ابو جہل نے کہا جب تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا تو کیا تجھے اس کا احساس نہیں تھا, کہ تجھے ڈر نہیں لگتا تھا کہ ابو جہل تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو حضرت سمیہ فرماتی ہیں جب تک ایمان نہ لائے تھے تب تک سب سے ڈر لگتا تھا, جس دن سے ایمان لے آئے ہیں اب اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا. اللہ اکبر. حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا, ان کے بالوں کو باندھ کر کے مارا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے رسیوں سے جکڑا گیا, اور جب حضرت سمیہ کو کہا کہ ایک بار محمد پہ لعنت کر میں تجھے جو ہے وہ چھوڑ دوں گا, حضرت سمیہ اگرچہ کنیز تھی لیکن آپ نے فرمایا واللہ میں محمد پہ نہیں بلکہ تجھ پہ لعنت کرتی ہوں, تو لعنتی ہے. جب ابو جہل نے حضرت سمیہ کی یہ جرأت کو سنا, یہ ہمت کو سنا, تو اس سے رہا نہ گیا, اور بالآخر اس ظالم نے 2 اونٹ منگوائے. ایک اونٹ کے پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا, ایک اونٹ کے پیر سے سیدہ سمیہ کا ایک پیر باندھا, اور دوسرے اونٹ کے پیر سے سیدہ سمیہ کا دوسرا پیر باندھا, اور اس کے بعد دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں, میری مائیں اور بہنیں بھی پیچھے بیٹھ کر کے سن رہی ہیں داستان کربلا سننے کے لیے. پورے شہر سے میری بہنیں آتی ہیں, پیدل بھی آتی ہیں, بوڑھی عورتیں بھی آتی ہیں. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنوں, دین کے لیے مردوں نے قربانیاں دی ہے تو مردوں سے پہلے عورتوں نے قربانیاں دی ہے. اسلام کے نام پر سب سے پہلی جو شہادت ہے وہ شہادت کسی مرد کی نہیں بلکہ وہ ایک خاتون کی شہادت ہے. اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اے میری بہنوں, صرف اللہ رسول کے فرامین کو سن کر کے یا داستان کربلا کو سن کر کے
یا صحابہ کی قربانیوں کو سن کر کے آنکھوں کو نم کر کے آنسو بہا کر کے چلے جاؤ، اس میں مکمل کامیابی نہیں ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم سیریل دیکھتی رہو، دین سے دور رہو، تم نماز سے کوسوں دور رہو، دین سے دور رہو، بے پردہ گھومتی رہو، دین سے دور رہو، تو پھر ان محفلوں کا فائدہ کیا ہے؟ بدلو اپنی زندگی کو۔ ان خواتین کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ ایک خاتون، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، میری زبان پر نام ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کو مارتے مارتے اندھا کر دیا، اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہا کہ دیکھ تو نے ہمارے خداؤں کے خلاف، ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے لات و عزا کے خلاف بات کی، انہوں نے تیری آنکھیں چھین لی۔ تو اس وقت اس خاتون نے جواب دیا، واللہ وہ تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنی ناک پہ بیٹھی بھی مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، وہ کیا میری آنکھیں چھین سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میری آنکھیں میرا اللہ واپس کرے گا۔ یہ کہہ تو دیا، اور کہنے کے بعد پھر اللہ سے کہا، مولا تجھ پر یقین کر کے اتنا بڑا جملہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ بات آپ نے کہی، رات گزری بھی نہ تھی کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو واپس لوٹا۔ بہرحال قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، عجیب غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کو تصور میں لائیں، جب اونٹ کے پیر سے آپ کا ایک پیر باندھا، دوسرے اونٹ سے آپ کا دوسرا پیر باندھا، اور یوں مخالف سمت میں، توجہ کریں، یوں جب مخالف سمت میں اونٹ دوڑے تو انسان کے پیر پھیل نہ جائیں گے، پھٹ نہ جائیں گے، جسم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب پیر دونوں طرف سے پھیل گئے تو اللہ اکبر، حیا کی جگہ پہ تیر چلایا، اور تیر چلا کر حضرت سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ پہلی شہادت تھی جو اسلام میں کسی مقدس خاتون کی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حالات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیں، یہ ان لوگوں کے نام بھی ہمیں نہیں پتا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے جو ہے وہ انگاروں پر لٹا کر کے سینے پر سل رکھ دی جاتی، مارا جاتا اور کہا جاتا کہ خباب محمد کو چھوڑ دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سب چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خباب کی چربی سے وہ جلتے ہوئے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، مگر حضرت خباب کو وہ اپنی طرف لا نہیں سکتے تھے، جب تک کہ حضرت خباب آخری دم تک کہ ان کی پیٹھ پر وہ جلے ہوئے کوئلوں کا نشان موجود تھا۔ اب آئیے گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بات عرض کروں، ایک شہادت اور پڑھ دیتا ہوں ایک صحابی کی، اور بات مکمل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت خباب ہے، ایک صحابی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، کیا قربانیاں ہیں! اسلام پوری قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اسلام میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور کسی کی قربانی چھوٹی نہیں ہے۔